حبیب تھانہ صدر کی حدود میں روز بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان۔ گزشتہ رات چوری کی واردات نامعلوم افراد کریانہ سٹور کے تالے توڑ کر نقدی اور سامان چوری کر گئے۔ پتوں کی میلسکو وبڈا آفس میں علاقہ مکینوں کی جانب سے 15 روز گزر جانے کے باوجود بھی بجلی بحال نہ ہونے پر احتجاج میں بچے، خواتین اور بڑے لوگوں کی کثیر تعداد موجود۔ قصور کے نجی اسکول سے ملنے والی 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ 22 سال کی لڑکی قریبی گاؤں کی رہائشی تھی، جبکہ لڑکا اسکول میں بطور سیکیورٹی گارڈ تعینات تھا۔ حالیہ شدید بارشوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی، کوہلہ اور کوہ سلمان کے سیلابی ریلوں سے رابطہ سڑکیں متاثر ہوئی۔ کراچی میں گزشتہ روز مون سون بارش کے دوران شہر میں موٹر سائیکلیں سلپ ہونے کے کئی واقعات پیش آئے۔ کراچی میں بارش کے دوران شہر کے مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بینظیر پارک کے قریب 7 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق ڈوبنے والوں میں سے 1 شخص مردہ اور 3 کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا۔ لاہور کے علاقے بستی سیدہ شاہ میں کنزا نامی خواجہ سراف پر تیزاب پھینکنے کے واقعے میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ گلگت بلتستان میں برف باری میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ کراچی میں گھریلو تنازع پر وکیل نے اہلیہ، سسر، ساس اور پھپھی کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے بعد اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے باغ جناح میں گندگی پھیلانے والے شہریوں کو 200 روپے جرمانے کا حکم دے دیا۔ اور لاہور کے علاقے مصری شاہ میں 9 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو فقیر ہوں، آج لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، لیکن سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 2028 کو ایک میمن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایک پاکستانی انسان دوست، ایسی شخصیت کے حامل جس نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔ مختلف بے گھر پناہ گاہوں،
जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिल रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार, जो कि सेक्टर H9 में वाक़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल, सब्ज़ियाँ, मसाला जात और घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हफ्तावार बाज़ार में नए कपड़ों के साथ साथ लंडे के कपड़े भी दस्तयाब हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग बआसानी ख़रीद सकते हैं, और इन कपड़ों के लिए एक अलग ब्लॉक भी मुख्तस किया गया है। फल और सब्ज़ी फरोशों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाज़ार में रेहड़ी चलाकर और प्लास्टिक बैग बेचकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर USA, चाइना और इंग्लैंड से इंपोर्ट करदा माल भी दस्तयाब हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह शामिल हैं। जूतों के लिए भी इस हफ्तावार बाज़ार में एक अलग ब्लॉक मौजूद है, जहां चाइना और लंडे के जूते नहायत मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद का ये हफ्तावार बाज़ार, जिसमें हर तबके के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, इस बाज़ार में अपनी ज़रूरत के तहत अशिया बआसानी ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि हबीबाबाद अब्दुल्ला किराना स्टोर पर चोरी की वारदात। नामालूम अफराद रात के वक्त मेन रोड पर वाक़या किराना स्टोर के ताले तोड़कर पैसे की ऑयल सिगरेट और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। हबीबाबाद में रोज बरोज चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी सरापाए एहतजाज हैं। शहरियों ने DPO कसूर से वारदातों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मंडेवाला का गुज़िश्ता 14 रोज़ा ट्रांसफार्मर खराब होने पर शहरी फट पड़े। 2 बार STO ने पैसे लेने के बावजूद ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से शहरियों ने वापटा ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। दौरान कवरेज वापटा मुलाजमीन ने सहाफियों को धमकियां दी, कैमरे भी छीन लिए और संगीन नताइज की धमकियां। शहरी STO के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली का ट्रांसफार्मर 14 रोज से जल गया था। वापटा वालों को नए ट्रांसफार्मर की मंजूरी के लिए पैसे इकट्ठे करके दिए। नया ट्रांसफार्मर मंजूर होने के बावजूद अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। SDO वापटा की डिमांड के मुताबिक पैसे दिए गए। महंगाई के मुश्किल दौर में पैसे की डिमांड पूरी होने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही। सख्त गर्मी और घरों और मसाजिद का पानी खत्म हो चुका है। कारोबार भी ठप हो चुके हैं। 22 साल की लड़की करीबी गांव की रिहायशी थी, जबकि लड़का स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। लड़के को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का शोबा है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक लड़की घर छोड़कर लड़के के साथ स्कूल में रह रही थी। कसूर के एक निजी स्कूल से 24 साल चौकीदार अलीशान और 22 साल लड़की की लाश मिली है, जिनके सरों पर गोलियां मारी गई हैं। पुलिस के मुताबिक अलीशान करीबी गाँव शेख अहमद, जबकि लड़की करीबी गाँव शकीम की रिहायशी थी। लड़की घर से भागकर अलीशान के साथ रह रही थी। पुलिस के मुताबिक अलीशान के करीब ही पिस्तौल भी पड़ा था, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। क्राइम सीन यूनिट में फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरों की वीडियो से भी मदद ली जा रही है।
حالیہ شدید بارشوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی، کوہلو اور کوہ سلمان کے سیلابی ریلوں سے رابطہ سڑکیں متاثر ہوئی، جبکہ ہرنائی، دقی اور کوہلو میں 6 افراد جاں بحق۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ادھر کوہ سلمان رینج کے پہاڑی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ کراچی میں بارش کے دوران شہر کے مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہو گیا اور اسی دوران موٹر سائیکلیں پھسلنے کے کئی واقعات ہوئے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی بھی ہوئے۔ اسی دوران کراچی کے ایک پل پر ایک کے بعد ایک موٹر سائیکل کے گرنے کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، جس میں موٹر سائیکلوں کو تیز طوفانی بارش میں توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس دوران قریب کھڑے شہریوں نے گرنے والوں کی مدد کی۔ اور ریسکیو حکام کے مطابق ڈوبنے والوں میں سے ایک شخص کو مردہ اور 3 کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا ہے، جبکہ 3 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ جس شخص کو مردہ حالت میں نکالا گیا ہے، اس کی شناخت سیف اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق رات گئے ایدی اور چیپا کے غوطہ خوروں نے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن کیا، جو اندھیرے کے باعث صبح تک ملتوی کر دیا گیا۔ غوطہ خوروں کا کہنا ہے کہ سمندر میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والوں کی تلاش کے لیے دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تتاڑ کا کہنا ہے کہ 4.5 سال میں سیفٹی کیمروں کی بروقت مرمت نہیں کرائی گئی۔ واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل کیے جائے۔ تتاڑ کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے خواجہ سرا کو 1 لاکھ روپے امداد کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس امکانات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اس معاملے کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور اس حوالے سے حکومت پنجاب ایک مربوط حکمت عملی کے تحت صوبہ بھر میں ان جرائم پر قابو پانے کے لیے جلد اہم اعلان کرے گی۔ گلگت بلتستان میں برف باری میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ برف باری کے باعث پھنس جانے والے سیاحوں کو نکالنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں سیاحوں کی گاڑیوں کو قافلے کی صورت میں روانہ کیا گیا ہے، جبکہ بابو سر سے گیٹی داس تک شاہراہ کے بیشتر حصے سے برف ہٹا دی گئی ہے۔ دوسری جانب بابو سر روڈ پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے، جس کے بعد گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں منصور نامی وکیل نے اپنے سسرالیوں پر فائرنگ کر دی، جس سے اس کی اہلیہ، سسر، ساس اور پھوپھی زخمی ہو گئی۔ ملزم نے اپنے آپ کو گولی مار دی اور بعد میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق منصور ایڈوکیٹ کی اہلیہ نے خلا حاصل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی۔ اسی دوران خاندان کے بڑوں نے معاملے پر پرامن حل کے لیے منصور کو بلوایا، تاہم اس نے گھر میں گھس کر گولیاں چلا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے سسر نے اس کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ پولیس نے جائے وقوع سے 30 بور پستول برآمد کر لیا، جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل جوڈیشل واٹر کمیشن کا کہنا تھا کہ برساتی پانی کو سٹور کرنے کے لیے واٹر ٹینک تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کا ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی PHA سے مکالمے میں کہنا تھا کہ آپ کی ذمہ داری بڑی اہم نوعیت کی ہے، اگر آپ ہماری ہدایت پر نہیں چل سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں۔ جسٹس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ تمام اداروں کے لوگ سنجیدگی سے عدالت کی معاونت کر رہے ہیں۔ PHA کا رول اہم ہے، آئندہ ہر سماعت پر آپ کا نمائندہ کورٹ میں موجود ہونا چاہیے۔ DG PHA نے کہا ہے کہ مجھے تعینات ہوئے 15 روز ہوئے ہیں، عدالتی احکامات پر منوعن عمل ہوگا۔ دوران سماعت عدالت نے باغ جناح میں گندگی پھیلانے والے شہریوں کو 200 روپے جرمانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور کے علاقے مصری شاہ میں 9 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق مصری شاہ میں 9 ڈاکو لوہے کے تاجر عبدالرزاق کے گھر میں گھسے اور خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر 14 لاکھ روپے مالیاتی زیور اور موبائل فونز، اسلحہ اور قیمتی گاڑی لے کر اڑے۔ اس کے علاوہ ڈکیتی کی ایک اور واردات ڈیفنس کے علاقے میں ہوئی، جہاں چور ڈاکٹر جمیل کے گھر سے 174 تولے طلائی زیورات اور 38 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اور ان کی فیملی کسی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے باہر تھی۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آر۔